स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले करिकुलम डॉक्यूमेंट के अंदर क्या चीज है? लेवल्स। और फर्दर फिर डिवाइड किया गया है किस चीज में? की लर्निंग एरियाज में। कंपिटेंसी में नहीं सर, इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में कंपिटेंसी का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, मैथमेटिक्स के लिए एक्सेलेंट, और जो जनरल साइंस है वहां पर स्ट्रेंथ का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स पर आप देखेंगे तो वहां पर आपको डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज नजर आएंगी। सो सबको कंपिटेंसी या सबको की लर्निंग एरिया कंसीडर ना कीजिएगा। इज दिस मैसेज क्लियर? इट्स आल्सो ग्रेट। लेवल्स हो गए, की लर्निंग एरियाज आ गए, और फिर एसएलओज आ गए। हर एक की लर्निंग एरिया के सामने जो है फिर एसएलओज हैं। मिसाल के तौर पर राइटिंग है, राइटिंग की लर्निंग एरिया, उसके अगेंस्ट एसएलओ नंबर 1 है और आप लोगों ने मुझे एसएलओ नंबर 2 खुद बताना है। राइटिंग, द चाइल्ड विल बी एबल टू राइट अल्फाबेट्स। एसएलओ नंबर 1 क्या लिख सकेगा? अल्फाबेट्स। चले, एसएलओ नंबर 2 क्या होगा? चाइल्ड विल बी एबल टू राइट। एक्सेलेंट। किसने कहा वर्ड्स? रेज देयर हैंड्स। माशाल्लाह। एसएलओ नंबर 1 क्या था? विल बी एबल टू राइट। नंबर 2 राइट। नंबर 3 राइट। एक्सेलेंट। नंबर 4 राइट। इसी तरीके से एसएलओज डेवलप होते हैं। इसको जो है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कहते हैं, जब सेम ग्रेड में चीजें आगे बढ़ रही होती हैं। लेकिन ग्रेड 1 में ये, ग्रेड 2 में नाउन के मुतालिक इसको वर्टिकल अलाइनमेंट कहते हैं। करिकुलम में हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी होती है और अच्छा, अब आ गया मैं मैथमेटिक्स में, सॉरी, अब रीडिंग की तरफ आते हैं। रीडिंग की तरफ, द चाइल्ड विल बी एबल टू रीड अल्फाबेट्स। फिर रीड। सो हर एक कंपिटेंसी सॉरी के अगेंस्ट फिर क्या चीजें होती हैं? इसी तरतीब में, जिस तरतीब में सर ने पहले वाला बता रहे, फिर आप लोगों ने बताया, इस तरीके से चीजें चल रही होती है। मैं आपको दिखाता हूं। फिर है बेंचमार्क्स। हर एक करिकुलम डॉक्यूमेंट के अंदर आपको लेवल्स भी नजर आएंगे, की लर्निंग एरियाज भी नजर आएंगी, एसएलओज भी नजर आएंगी, और बेंचमार्क्स भी है। बेंचमार्क्स किसे कहते हैं? शाबाश, मयार। एक्सेलेंट, शाबाश, मयार को कहते हैं। और उन तक पहुंचना है। रिमेंबर, ग्रेड वाइज आपके पास जो टारगेट्स रखे जाते हैं उनको कहते हैं एसएलओज। ग्रेड 1 में बच्चा यही कर सकेगा, दे आर कॉल्ड द एसएलओज। लेवल वाइज जो टारगेट्स रखे जाते हैं, दे आर कॉल्ड द बेंचमार्क्स। समझ आ गई? ये डिस्प्ले करने का हक इस मतलब ही नहीं कि सिर्फ मैंने आपको सिखाने हैं। नो, दे आर हैविंग सम मीनिंग इन द करिकुलम डॉक्यूमेंट। सो ग्रेड वाइज जो टारगेट्स होंगे आपके पास, दे आर कॉल्ड द एसएलओज। लेकिन जो लेवल वाइज टारगेट्स होंगे उनको क्या कहेंगे? बेंचमार्क्स कहेंगे। मिसाल के तौर पर इसे मैं आगे लेकर चलूं। राइटिंग में था, पहला हरफ था, फिर लफ्ज था, फिर जुमला। अब मैं ग्रेड 2 में चला गया जी। ग्रेड 2 में मैंने टॉपिक सेंटेंस समझाया, सपोर्टिंग डिटेल समझाई, और पूरा का पूरा एक पैराग्राफ लिखाना सिखा दिया। यहां पे पहुंच गई, बच्चे को फाइनल मैंने क्या सिखाया? क्या चीज राइटिंग सिखाई? पैराग्राफ राइटिंग। ये जो ओवरऑल एक लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया, द चाइल्ड विल बी एबल टू राइट अ पैराग्राफ, इसको क्या कहते हैं? बेंचमार्क कहते हैं। इज इट क्लियर? द चाइल्ड विल बी एबल टू रीड अ पैराग्राफ। ये ग्रेड 2 पर जो बच्चा पहुंचेगा, अब एक राइटिंग अ पैराग्राफ के अंदर तो कितनी बातें आ गई ना। पैराग्राफ में अब छोटी छोटी बातें जो है उनको क्या कहते हैं? एक्सेलेंट। छोटी छोटी बातों को क्या कहते हैं? एसएलओज। और जो बड़ा बन जाता है एक टारगेट, उसको क्या कहते हैं? बेंचमार्क्स कहते हैं। अब आगे जाएंगे तो ग्रेड 4 पर, आप मिसाल के ग्रेड 5 पर बच्चा पहुंचेगा, मिसाल के तौर पर लेवल 5 सॉरी इधर तक लेवल 2 पे, तो चाइल्ड विल बी एबल टू राइट एन एसे।
لیکن اسے کے اور پیراگراف کے بیچ میں بہت سی باتیں تھی نا, وہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں وہ کیا چیزیں تھی, ایسے روز, اور جو اوورال ایک سٹیٹمنٹ آ گئی وہ کیا چیز آ گئی. That's great, sir. You are doing it marvelously well, sir. Is the message clear? کوئی confusion? اب اسٹینڈرڈ کا لفظ, اسٹینڈرڈ, ریمبر ون تھنگ, یہ جو اسٹینڈرڈ ہے یہ دو کنٹیکسٹ میں استعمال ہوتا ہے لفظ. اسٹینڈرڈ, بچہ کسی بھی کمپیٹنسی یا کی لرننگ ایریا میں گریڈ 12 میں پہنچ کر کیا اچیو کرے گا, دیٹ از کالڈ دی اسٹینڈرڈ. گریڈ وائز ٹارگیٹس کو کیا کہتے ہیں, گریڈ وائز ایسیروز. لیول وائز کو کیا کہتے ہیں, اور جب 12ویں جماعت تک پہنچیں گے اس کو کیا کہیں گے, اسٹینڈرڈ کہیں گے. اور یہ آخری والا بینچ مارک اصل میں آپ کے پاس اسٹینڈرڈ ہی ہوگا. یہاں پر لفظ لکھنا تھا, یہاں پر حرف لکھنا تھا, پھر لفظ لکھنا تھا, پھر سینٹینس لکھنا تھا, پھر اسے تک پہنچ گئے. فائنل ڈیسٹینیشن کیا ہو گئی, اسے رائٹنگ مثال کے طور پہ. تو یہ آخری والا آپ کے پاس بینچ مارک ایز ویل ایز اسٹینڈرڈ. سو 12ویں جماعت تک بچہ پہنچے گا, کیا سیکھے گا, دیٹ از کالڈ اسٹینڈرڈ. اس کنٹیکسٹ میں بھی اسٹینڈرڈ, ریمبر ون تھنگ, جو مختلف کی لرننگ ایریاز ہیں ان سبجیکٹس کے اندر ان کو بھی اسٹینڈرڈز کہتے ہیں, اور 12ویں جماعت پہ کمپلیشن پر بھی اس کو بھی کیا کہتے ہیں, اسٹینڈرڈز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اینی کوسچن اپ ٹل ناؤ, بالکل کلیئر. یہ ہے جو ابھی تک میں نے ڈسکشن کیا آپ لوگوں کے ساتھ کریکولم ڈاکومنٹ کے متعلق. کی لرننگ ایریا, یہ کریکولم ڈاکومنٹ سے میں نے پیش دیا ہوا ہے. پھر ہے اسٹینڈرڈز, کون سی جماعت پہ ہوتے ہیں, گریڈ 12. پھر آپ کے پاس بینچ مارکس لیول وائز ہیں, دیے گئے ہیں نا لیول وائز, اور ایسیلوز آپ کے پاس گریڈ وائز, گریڈ وائز ایسیلوز, لیول وائز بینچ مارکس, اور 12 ایئرز کمپلیشن پر اسٹینڈرڈ آپ کے پاس. اور ہر ایک کی لرننگ ایریا کے اگینسٹ یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. اب یہ اچھا, نمبر 1 another thing about the curriculum document. curriculum document ایک تو یہ اسٹرکچر میں نے آپ کو سمجھا دیا نا, اسٹرکچر سمجھا دیا کہ اس کے اندر اسے روز ہوتے ہیں, بینچ مارکس ہوتے ہیں, اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں, کمپیٹنسیز وغیرہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی جب آپ کریکولم ڈاکومنٹ کو اوپن کریں گے تو آپ کو ڈھیر ساری مزید انفارمیشن ملے گی جو ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے. سر ایسا ہر نہیں کہ آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے, آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کیا کیا چیزیں اویلیبل ہیں. ڈاکومنٹ نہیں, ڈاکومنٹس ایک نہیں, ڈھیر سارے. سر ٹھیک ہے, ایک تو اسی لوزی کی تو آپ کو سمجھ آ گئی. دوسرا, باقاعدہ ہر ایک کریکولم ڈاکومنٹ کے اندر یہ بھی دیا گیا ہے کہ یہ کنسپٹس آپ نے پڑھانے کس طریقے سے ہیں. سو ٹیچنگ میتھڈالوجیز یا کلاس روم میتھڈالوجی بھی کریکولم ڈاکومنٹ کے اندر دیے گئے ہیں. سر صرف آپ ان سے گو تھرو ہوئیے گا بس. اس کے علاوہ باقاعدہ پیپر کس طرح سے آپ بنائیں گے, کوسچنز آپ کس طریقے سے بنائیں گے, اچھے سوال کی خصوصیات کیا چیزیں ہوتی ہیں, یہ چیزیں بھی کریکولم ڈاکومنٹ کے اندر موجود ہیں. سر اس کے علاوہ جو آپ سارے پرائیویٹ اسکول سے ہیں, اسپیشلی فار دا ہیڈس, باقاعدہ گائیڈ لائنز دیے گئے ہیں کریکولم ڈاکومنٹ کے اندر کہ آپ نے کون سی کتاب لینی ہے, کون سی کتاب ہے جو کہ آپ کے سسٹم کے لیے بہتر رہے گی, اس کے اندر کون کون سی خصوصیات ہونی چاہیے. سو آپ اگر کریکولم ڈاکومنٹ کو ہر ایک سبجیکٹ کا دیکھیں تو آپ کو گائیڈ لائنز مل جائیں گی, نہ صرف آپ کے لیے بلکہ جو کتاب بنانے والے ہوتے ہیں نا, کتاب بنانے والے, سو ان کے لیے بھی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں. اپنی طرف سے کتاب نہیں بنا سکتے, سو یہ بھی کریکولم ڈاکومنٹ کے اندر ہے. ٹیچر ٹریننگ, جو آج آپ کی ٹیچر ٹریننگ ہے, اس کے متعلق بھی ڈیٹیل دی گئی ہے. کس چیز ڈاکومنٹ کے اندر, اس کا حصہ ہے. سر ٹھیک ہے, سو یو کین سی ہم جو کریکولم کی ڈیفینیشن کرتے ہیں, آل دوز ایکٹیویٹیز گائیڈڈ اینڈ کنٹرولڈ بائی دی اسکول ایڈمنسٹریشن از کالڈ کریکولم. سو آل دوز ایکٹیویٹیز یہ ہیں. لرننگ آؤٹ کمس کون سے ہوں گے, ٹیچنگ میتھڈالوجی کا کیا طریقہ کار ہوگا, اسسمنٹ کس طریقے سے بچوں کی کریں گے, بکس آپ جو پبلش کریں گے وہ کس طرح سے ہوں گی, بٹ ٹیچرس کی ٹریننگ کس طرح سے. سو آل دوز ایکٹیویٹیز گائیڈڈ اینڈ کنٹرولڈ بائی دی اسکول ایڈمنسٹریشن, دیٹ از کالڈ کریکولم.
اب دیکھیں کچھ کی لرننگ ایریاز پھر ڈاکومنٹ دکھا دیتا ہوں. یہ انگلش کے ہیں, یہ دیز آر کی لرننگ ایریا جو میں نے آپ کو بتا دیے. ریڈنگ ہے, رائٹنگ ہے, اورل کمیونیکیشن, فارمل, اپروپریٹ, ایتھیکل اینڈ سوشل ویلیوز, یہ کی لرننگ ایریاز ہیں. پھر میتھمیٹکس کا دیکھیں. سو میتھمیٹکس کے اسٹینڈرڈز ہیں, نمبر آپریشن ہے, الجبرا ہے. جو میتھمیٹکس کے ٹیچر ہیں وہ ان کو یاد آ رہا ہوگا کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ کتاب کے اندر. یہ کہاں سے لی جاتی ہیں؟ کریکولم سے. سو نمبر آپریشن ہے, الجبرا ہے, جیومیٹری ہے, انفارمیشن ہینڈلنگ ہے, اینڈ لاجیکل تھنکنگ ہے. ریزننگ اینڈ لاجیکل تھنکنگ, دیز آر 5 کی لرننگ ایریاز. بایولوجی کی طرف آپ دیکھیں. بایو کا کریکولم مجھے انتہائی پسند ہے اس وجہ سے کہ باقاعدہ ایون نمبر آف پیریڈز دیے گئے ہیں کہ 9th-10th میں آپ نے مثال کے طور پر کی لرننگ ایریاز ہیں جو بایو کے ٹیچر وہ بہتر سمجھتے ہیں ان چیزوں کو. اپلیکیشن آف بایولوجی ہے, یہ ٹاپکس ہیں وہاں پہ کہ نہیں ہے؟ بایو میں ہے. اسٹڈی آف لائف اینڈ بایو ڈائیورسٹی ہے وہاں پہ. یہ سیل بایولوجی بھی ہے, یہ بھی ہے. یہ کہاں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو ٹیکسٹ بک ڈیولپ ہوتے ہیں سب نا, تو اس کریکولم کے بیس پہ ڈیولپ ہوتے ہیں. آپ کے جو ٹیکسٹ بک ڈیولپ ہوتے ہیں اپنی طرف سے کوئی نہیں لکھتا کہ میں رائٹر آ کے اپنی طرف سے لکھنا شروع کر دوں. نو, میں کریکولم کو دیکھتا ہوں. سو ایون نمبر آف پیریڈز دیے گئے ہیں کہ اپلیکیشن آف بایولوجی کے لیے 9th اور 10th میں کتنے نمبر آف پیریڈز ہوں گے. مثال کے طور پر یہ والا ہے کنٹینیوٹی لائف. تو آپ کا ٹائم ٹیبل بھی آپ ٹائم ٹیبل آرام سے بنا سکتے ہیں اگر آپ کیا کریں, اسٹڈی کر لیں, اپنے کریکولم ڈاکومنٹ کو اسٹڈی کر لیں. تو ناؤ دا کریکولم ڈاکومنٹ. Any question up till now? اب جو میں نے ابھی تک آپ لوگوں کو باتیں کی تو وہ آیا واقعی موجود بھی ہیں ڈاکومنٹ کے اندر کہ نہیں؟ کون سے سبجیکٹ کا ہے؟ انگلش لینگویج کا. یہ نیشنل کریکولم ہے 2006 والا. ریمبر ون تھنگ, پاکستان میں سب سے پہلا جو کریکولم بنا تھا وہ 1974 میں بنا تھا. سر کب بنا تھا؟ پہلا کریکولم جو بنا تھا, ڈاکومنٹ جو بنا تھا. اب جو آخری بنا ہے وہ SNC بنا ہے, سنگل نیشنل کریکولم 2020. سر 2020 سنگل نیشنل کریکولم, لیکن وہ بنا ہے اپ ٹو گریڈ 8. SNC جو بنا ہے اپ ٹو کون سے گریڈ تک ہے سر؟ 8 تک. 9, 10 فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے لیے اسٹل 2006 والا کریکولم چل رہا ہے. اس سال شاید نیا کریکولم آ جائے. سو یہ انگلش کریکولم ڈاکومنٹ ہے, اس کو دیکھ لیں کہ اس کے اندر ہے کیا چیز. جو میں نے کہا آیا وہ چیزیں موجود ہیں کہ نہیں ہیں. یہ جو میں نے آپ لوگوں کو تفصیل بتائی کہ دیز آر اسٹینڈرڈ, دیز آر فلاں فلاں فلاں, ان کی ڈیٹیلز موجود ہیں. ایسیڈوز ہیں, ٹیکسٹ ٹائپس ہے, کلاس روم میتھڈالوجی ہے, اسسمنٹ ہے, گائیڈ لائنس فار ٹیچرز ہے, ٹیچر ٹریننگ ہے. ڈو یو ریمبر اس سے پہلے والی سلائڈ میں نے بتایا تھا کہ اس کے اور ایریاز بھی ایسیڈوز کے علاوہ. تو دیز آر اوور دیئر. کس شکل میں موجود ہیں؟ میں نے آپ کو کی لرننگ ایریاز دکھائے. کریکولم ڈیولپمنٹ پروسیس, اور یہ کی لرننگ ایریاز ہیں جو کمپیٹنسیز تھے, ریڈنگ اینڈ تھنکنگ, فلاں 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 فلاں. وہی باتیں ہیں جو وہاں میں نے ڈسپلے کی تھی. کس طرح سے ڈیولپ ہوا کریکولم پروسیس؟ پہلے کمپیٹنسیز آئیڈینٹیفائی کی گئی, پھر 12ویں جماعت پر ٹارگٹس رکھے گئے, پھر لیول وائز پر ٹارگٹس رکھے گئے, اور پھر گریڈ وائز ایسیڈوز بنا دیے گئے. کلیئر؟ ڈو یو ریممبر ڈیولپمنٹل لیولز کتنے تھے؟ That's great. 1, 2, 3, 5, 6 to 8, 9, 10 and first year and second year. ٹھیک ہے, اس کو انگریزی والے ساتھی ڈیٹیل میں پھر پڑھ لیجیے گا سر, کیونکہ کتنے پیجز ہیں؟ 184 پیجز. میں صرف آپ کو گو تھرو کر رہا ہوں کہ اس کے اندر یہ چیز موجود ہے سر. ٹھیک ہے, یہ وہی پکچر ہے جو وہاں پر اویلیبل تھی سر. اور یہ جو میں نے اسٹینڈرڈ بنچمارکس اور ایسیڈوز کی آپ کو ڈیفینیشن کرائی, تفصیل میں نے بتائی, وہی ڈیفینیشن ہے جو میں نے آپ کو کرائی, وہ یہاں پر ایکسپلینیشن یہاں پر. جی سر پلیز. سر جی بودی بنچمارک جو ہوتی ہے کہ اس میں پر اسٹینڈرڈ Standard چلے پر last previous completion مانے بچوں کو target ہے چونکہ that is called the standard. کوئی بھی standard ہو تو آپ فائنل چیز ناپتے ہیں اس کے اگینسٹ یہ پوری ہے کہ نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بچہ جو کالج میں جائے گا, مطلب 3rd ایئر میں جائے گا,
تو اس کو انگریزی کے رائٹنگ کے اندر کیا آنا چاہیے, فائنل باتیں, فائنل جو باتیں ہوں گی, ٹھیک ہے. مطلب آپ کے سسٹم سے جو بچہ نکلے گا, ایلیمنٹری سیکنڈری ایجوکیشن گریڈ 1 سے 12 تک ہے نا, گریڈ 1 سے لے کر 12 تک ہے سر نا, تو آپ کے سسٹم سے جو بچہ نکلے گا تو کس سبجیکٹ کے کون سی کمپیٹنسی ہے, کون سی کی لرننگ ایریا کے وہ کتنا آنا چاہیے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف ٹائپ آف ٹیسٹس ہوتے ہیں, انٹری ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں. وہ انٹری ٹیسٹ جو ہے آپ کے سلو بیس نہیں ہوتے, وہ اسٹینڈرڈ بیس ہوتے ہیں سر. بالکل دیکھا نا, مائی ریپیٹنگ مائی ورڈ نا, آپ نے اس وقت نہیں سنا سر, میں نے کہا آپ کا جو آخری بینچ مارک ہوگا وہ اسٹینڈرڈ ہی ہوگا. 11 اور 12 کا جو آخری بینچ مارک ہوگا اصل میں وہ اسٹینڈرڈ ہی ہوگا. آپ کی میری ایک ہی بات ہے سر. لیکن اب گریڈ 5 پر جو آپ کے پاس بینچ مارک ہے تو اسٹینڈرڈ نہیں ہے سر نا, اس سے آگے آپ کے پاس ہے کہ نہیں ہے, 8 بھی ہے ابھی فی الحال باقی, 9 10 بھی باقی ہے, 11 12 بھی باقی ہے, اس کو اسٹینڈرڈ نہیں کہہ سکتے سر, ٹھیک ہے. ہاں ایک بات اور سر کی اضافی انفارمیشن, کہ جو ابھی تک گریڈ 5 اور گریڈ 8 تک ایس این سی بنے تھے سر نا, سنگل نیشنل کریکولم, ان ایس این سیز کے اندر 5 پر جو فائنل ڈیسٹینیشن تھی, کیونکہ وہ پہلا ڈاکومنٹ آگے کا نہیں بنا تھا, تو ان کے لیے بھی انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا اسٹینڈرڈ. کیوں؟ کیونکہ ابھی 8 والا نہیں بنا تھا, جب بنا ہی تھا تو انہیں ٹارگٹ یہ رکھ دیا کہ چلے 8 تک بنے گا, پھر وہ اسٹینڈرڈ بن جائے گا, پھر 12 تک سر, ٹھیک ہے. تھینک یو سر. دا مائل اسٹون استعمال ہوا, بالکل مائل اسٹون استعمال ہے, وہ لیشیے خدا. اور ریمبر ون تھنگ, سر نے اچھی بات کی سر نے بھی, کبھی بھی کسی بھی لفظ کو اسی لفظ کو استعمال کر کے ڈیفائن نہ کیجیے گا. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ لرننگ آؤٹ کمس کیسے کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں وہ جو اس سے روز ہوتے ہیں نا, دے آر کالڈ لرننگ آؤٹ کمس. نو, آپ نے کبھی بھی سیم لفظ کو سیم لفظ سے ڈیفائن نہیں کرنا. اب کمپریہنشن ہے تو کمپریہنشن, آپ کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ, کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا جو ہے دیٹ از کالڈ انڈرسٹینڈنگ. خدا کے بندے سیم لفظ کا استعمال کبھی نہیں کرنا. کسی چیز کو کمپریہنڈ کرنا دیٹ از کالڈ انڈرسٹینڈنگ, کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا دیٹ از کالڈ کمپریہنشن. اٹس این ایڈیشنل تھنگ, ٹھیک ہے. کبھی بھی سیم لفظ نے بڑا لفظ استعمال کیا, مائل اسٹون. So you can say these are the milestones, milestone number 1 benchmark, milestone number 2, milestone number 3. میں نے لفظ استعمال کیا تھا target number 1 level wise, target number 2, target number 3. These are the same things as I explained sir. یہ بھی بات ہو گئی. یہ وہی پکچر ہے جو میں نے ڈسپلے کی تھی آپ کے سامنے, ٹھیک ہے. اور آپ کا مین کرسر کیا ہے, آپ جب نیچے جائیں گے کہ یہ سیلوز کہاں پہ ہوتے ہیں نا, یہیں سے دیے جاتے ہیں آپ کے ٹیکسٹ بک میں.